अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं और नौजवानों की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, बड़ा दूरअंदेश नज़रिया रखते हैं। शहीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया आपके वक्त का। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस टाइम में जब बहुत ज़रूरी है कि सूरत हाल को कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि जंग की सूरत हाल है, मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे जो है हम काबू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ऐसी मालूमात आ रही हैं जो हुआ नहीं है, वो चीज़ें। एक तो एआई का यूज़ किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तरफ से तो जो भी मालूमात आ रही हैं वो दुरुस्त आ रही हैं और हम तो बल्कि मालूमात दे ही नहीं रहे। वो खुद रो रो के बता रहे हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा फलाना बंदा मर गया। क्योंकि अगर हम बताते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमने कुछ लोगों के कर्जे देने हैं, जिनके कर्जे देने हैं। इंडिया अभी उन्हीं के गोद में जाके बैठा हुआ है। वो नाराज़ हो जाते हैं मुल्क हमसे। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया ने तो कल रात पूरा पाकिस्तान फ़तह कर लिया था और हर पाकिस्तानी को 2-2 बार कत्ल भी कर लिया था। तो कराची भी उन लोगों ने पूरा सी पोर्ट उड़ा दिया था कल रात अपने मीडिया पे। और लाहौर भी आधे से ज़्यादा जो है तबाह कर चुके थे वो अपने मीडिया पे। आज रात लेट नाइट तक पूरा भारत जश्न मनाता रहा। सुबह जब उन लोगों ने एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे तो आज इंडिया का सारा मीडिया का उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है कि जनाब हम लोग आपको नहीं देखेंगे, आप लोग झूठ बोलते हैं। और आप लोगों ने बहुत तमाशा मचाया हुआ था। इंडियन लोग जो हैं वो बॉलीवुड देख-देख के और तमिल मूवीज़ देख-देख के उनका ये अंदाज़ा है कि शायद एक्चुअली बॉर्डर पे ये हो रहा था कि हिंदुस्तानी फ़ौजी मुक्का मार रहा था और पाकिस्तानी फ़ौजी जो है बहावलनगर से उड़ के बहावलपुर में जाके नीचे गिरता था। हालात बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट थे बॉलीवुड से। इस बार बहावलनगर में हमने उनके 2 बड़े मगरमच्छ पकड़े हैं। वो फ़ौज खुद आके बताएगी तो बता देगी, मैं ख़ैर इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि 18 से 20 पोस्ट उनकी हम लोगों ने पहले दिन तबाह कर दी थी। 12-13 पोस्टें कल रात को उनकी तबाह हुई हैं और एलओसी पे इनकी वो बैंड बजाई हुई है। आर-पार के कश्मीर में इन इन लोगों को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। इन्हें समझ नहीं आ रही फायर इनके पीछे से आ रहा है या फायर इनके आगे से आ रहा है। यहाँ से पाकिस्तानी उन्हें मार रहे हैं, वहाँ से असल पाकिस्तानी उन्हें मार रहे हैं। जो हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं, जो दफन भी पाकिस्तानी परचम में होते हैं, जो 70 सालों से सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में उनकी माँ बहनों बेटियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, जो पाकिस्तान के जुर्म में रोजाना शहीद हो रहे होते हैं, वो सारे बगावत कर चुके हैं अब हिंदुस्तान से। वो अगर खामोश थे 2-3 सालों से, वो अपने जुल्म की वजह से खामोश थे। क्योंकि उनकी आधी आधी फैमिलीज के वो मुश्तरका कब्रें बनी हुई थी। 70-70 लोगों को इकट्ठा दफनाया जाता था। जनाजे ये लोग नहीं करने देते थे। हिंदुस्तान का मुसलमान भी जाग रहा है जब से इन लोगों ने सऊदी अरेबिया का झंडा जो है वो जिस पे कलमा तैयबा लिखा हुआ है उसे पाँव के नीचे रोनना शुरू किया। हिंदुस्तान का सिख ऑलरेडी अलर्ट है। उसे अंदाजा हो गया कि पहले दिन अमृतसर में हिंदुस्तान ने खुद ही हमला कर दिया और उसके बाद ये करने के लिए कि जी पाकिस्तान की तरफ से हमला है और सिखों को मुखालिफ किया जाए। अब सिख भी जान चुके हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि भाई ये इन लोगों ने खुद ही हमला किया था। और जो खालिस्तानी तहरीक वाले भी एक्टिव हैं, मकबूजा कश्मीर वाले भी एक्टिव हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ वाले भी विचों विचों हमारे साथ हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाई। जी, जो ड्रोन्स यहाँ पे जी भेजे गए हैं वो इजरायली ड्रोन्स हैं, तो क्या ये किसी प्रोड्यूसर का स्क्रिप्ट है या फिर इजरायली एजेंडा है? क्यों जो है वो मोदी सरकार पीछे नहीं हटना चाह रही, या फिर वो ऐसी कोई गलती कर बैठे हैं कि वो अब अपनी अना का अल्लाह का शुक्र नहीं करती कि इसराइल के ड्रोन आए हैं पाकिस्तान में। मैं तो कहता हूँ हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसराइली ड्रोन पाकिस्तान में आए हैं। हम लोगों को इसराइल ने खुल के जो है वो जंग की दावत दे दी है। अब हम लोग क्या दुनिया जो है, हम लोग चले ठीक है, कई जगहों पे हमारी ऐसी भी मुल्क में लीडरशिप है जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लड़ती, जो मुल्की पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ती है। अगर या इस तरीके के लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी हमारा इतना दूर क्या लेना देना है, हम तो खुश हैं। जितने मुसलमान दिमाग वाले लोग हैं वो तो सारे खुश हैं कि यार अब यानी इंडिया के साथ साथ इनकी भी लम उतारेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला। और दुनिया देखेगी कि इसराइल का टाकरा इस वक्त किस मुसलमानों के साथ हुए। वही मुसलमान है जिन्होंने बैतुल मकदस को फतह करना है। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, जो खिलौने सुबह से हिंदुस्तान यहाँ पे भेज रहा है वो सिर्फ इस वजह से भेज रहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जाए, हमारे
باقی جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ ویپنز کو چیک کیا جائے. اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں کھلونا مارا ہمارے پی ایس ایل کے میچ والے کیا کہتے ہیں پنڈی اسٹیڈیم پہ. اس وقت کوئی میچ ایچ نہیں ہو رہا تھا. ہمارا ایک میچ کینسل ہوا ہے. ہم نے ان کی پوری آئی پی ایل ہی کینسل کروا دی ہے, اور ایک وٹا ہمارے بغیر آئی پی ایل کینسل ہوئی ہے. ہم لوگوں نے تو نہیں کہا کہ ہم نے کچھ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ چلتا میچ یہ بیچ میں چھوڑ کے انہوں نے ساری آڈینس کو وہاں سے نکالا ود ان نو ٹائم. انہوں نے کہا بھاگو بھاگو سارے اپنے اپنے گھروں کو جاؤ, حملہ آنے والا ہے. تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ آ کے میڈیا پہ ڈھنڈورا نہیں پیٹتے, لیکن دشمن جو ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے سب سے بڑی کامیابی کی, جس کی یہ آرتیاں اتار رہے تھے, اس کے آگے ناریل توڑ رہے تھے اور لیمو اس کے پاؤں کے نیچے رکھ رہے تھے رافیل طیاروں کے, ان کا جو برگس ہم لوگوں نے بنایا ہے دنیا میں آپ کو آج ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں. جس دن مسلمان یہ سمجھ جائے نا کہ نائدر امریکہ از سپر پاور نور فرانس از سپر پاور, نائدر رشیا از سپر پاور نور گریٹ برٹن از سپر پاور, دیر از اونلی ون سپر پاور اینڈ دیٹ از اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ بڑا قیمتی سجدہ ہوتا ہے. میں کمنٹس میں بھی دیکھتی ہوں جو بھی انڈیا کی جانب سے انڈین میڈیا کی جانب سے پوسٹ کی جاتی ہیں, ہمارے ہاں پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ابھی تک میمز لکھ رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک پینک سا ہے, وہ دھمکیاں دیتے ہیں, جو انڈینز ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی جو نوجوان ہیں وہ اویئر ہیں اس ساری صورتحال سے اور ان کا کردار صحیح ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اب میں آپ کو کس طرح کی اگزامپل دوں. اگزامپل اس طرح ہے کہ بکری کا بچہ ہے اور وہ ہاتھی کو جو ہے دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, تو ہاتھی آگے سے میمز بنائے گا یا اسے لات مارے گا؟ مجھے بتائیں نا. میمز ہی بنائے گا بےچارا, آگے سے اچھلے گا تو نہیں. تو یہ پاکستان ہاتھی ہے ہاتھی, اور آگے بکری کا بچہ ہے. میں وہ جس کا بچہ ویسے ہے انڈیا میں وہ بتانا نہیں چاہتا کیونکہ میں لحاظ کر رہا ہوں. بات ایکچولی بڑی کیٹیگوریکل میں آپ کو بہن بتانا چاہوں کہ انہوں نے ہمارے بہت معصوم بچے شہید کیے ہیں, ہماری بیٹیاں شہید کی ہیں. بہاولپور میں ہمارا ایل او سی پہ ایک ہمارے آفیسر کا بچہ شہید ہوا, ہمارے سیولینز شہید. انہوں نے سیولینز پہ اٹیک کیا ہے, انہوں نے مسجدوں پہ اٹیک کیا ہے, اور مسجد کا تقدس مسلمان جانتا ہے. ہم لوگ کوئی جھوٹا موٹا 2 ٹکے کا بھگوان بھی چھوڑنے کے لیے نا رازمند نہیں ہوتے. ہم لوگ 70واں حملہ بن جاتے ہیں محمود غزنوی کا, اور پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جواہرات اٹھا کے ہمارے قدموں میں رکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ لے لو اور اس بت کو چھوڑ دو. ہم لوگ کہتے ہیں بھائی جان نو, اگر میں نے اس سونے ہیرے جواہرات کو لے لیا اور بت کو چھوڑ دیا تو تاریخ مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانے گی, اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخ مجھے محمود بت شکن کے نام سے جانے. اور اس نے توڑا سومنات کے بت کو. اب یہ منات کے بت ٹوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کفر ٹوٹے گا اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں بھارت کے 30 کروڑ مظلوم مسلمانوں کو کہتا ہوں تمہارے حقیقی وارث آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب تو بنگال بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب تو جب سے انہوں نے کلمے کی توہین کی, اب افغانی اور ایرانی بھی سیدھے ہو گئے جو کہہ رہے تھے ہم تو نیوٹرل ہیں. اب ان کی نیوٹرلٹی بھی انہوں نے کہا بھائی بھاڑ میں گئی نیوٹرلٹی. جو ان لوگوں نے حرکتیں کی ہیں اب کفر کا مقابلہ ہوگا. اچھا, امریکہ کی جانب سے بھی مذمت تو ہو رہی ہے, چائنا جو ہے وہ ہماری حمایت میں ہے, ترکی ہے جس طرح آپ نے بتایا, لیکن ثالثی کون کرے گا؟ ثالثی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے یہ معاملہ. بہن یہ امریکہ بہت بڑا 2 نمبر ملک ہے, اور یہ ایک اور عرب شہزادے کی بھی ہمیں کال آئی تھی جس رات کو ہم نے کارروائی کر جانی تھی. اس نے ہماری فوج کو کال کی اور فوج نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, سارے مصروف تھے. اس نے کر دی ایک بہت بڑے غلام کو کال. وہ غلام کا پٹھا وہ ہے جس کی اس سوچ کی وجہ سے اسے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, اس کے بھائی کو بنایا گیا. وہ غلام اٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس ہو گیا, اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی وزیر اعظم کو جو ہے وہ فورس کیا کہ نہیں یار وہ تو بڑا پریشر آ رہا ہے. اور اس وجہ سے ہم نے کہا چلو 2-4 گھنٹے رک جاتے ہیں, زیادہ نہیں ان کو مارتے. وہ 2-4 گھنٹے رکنا کیا تھا, ہندوستان نے ڈرون پہ ڈرون بھیجنا شروع کر دی ہے. یہ ایسے گھگو ہم نے اپنے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, وہ بےچارا اکیلے فرنٹ پہ عاصم منیر جو ہے وہ ایک اپوزیشن سے الگ لڑ رہا ہے. یہ جو گھگو یہ بیٹھا ہوا ہے جو آنریبل پرائم منسٹر کا بڑا بھائی ہے, اس سائیکو پیشنٹ سے الگ وہ لڑ رہا ہے اور انڈیا سے وہ الگ لڑ رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ
یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ 2 بچوں کو گھر میں آپ بندے کا پتر بنا کے رکھیں اور ایک دشمن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہو. تو اینی ہاؤ اس ساری صورتحال میں بھی ایز فار ایز امریکہ از کنسرنڈ تو امریکہ سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ ہمیں جب انڈیا اٹیک کر لیتا ہے تب یہ کہتے ہیں بس جی ابھی آپ راضی نامہ کر لیں. یہ یہی کرتے تھے کہ اسرائیل اٹیک کرتا تھا پھر یہ سیز فائر کرا دیتے تھے جب مسلمان اٹیک کرنے لگتے تھے. اسی طریقے سے انہوں نے 60,000 بچے قتل کروا دیے فلسطین میں. تو بھاڑ میں جائیں ان لوگوں کی ثالثی کا کردار. کوئی جب جنگ میری ہے میری قوم کی ہے فلسطین کی جب جنگ تھی نا تو ساری دنیا فلسطین کے ساتھ صرف نعرے لگانے کے لیے کھڑی تھی. ثالثی کا کردار کوئی ادا کرنا بھی چاہتا تھا نا تو اسرائیل اس ثالثی کے کردار کو جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا. ابھی کہتا تھا میں نے سیز فائر کا اعلان کیا اور 1 منٹ نہیں گزرتا تھا 6 راکٹ گرا دیتا تھا. تو دنیا صرف چسکے لیتی ہے, دنیا صرف ٹویٹ کرتی ہے اور دنیا صرف مذمتی بیان دیتی ہے. دنیا جائے بھاڑ میں. میری جنگ ہے, میری فوج کی جنگ ہے, میرے ملک کی جنگ ہے. ہم خود لڑیں گے اور ہم خود فیصلہ کریں گے کہ کب سیز فائر کرنا ہے, کب راضی نامہ کرنا ہے, کب صلح رحمی سے کام لینا ہے اور کب جا کے ان میں گھس جانا ہے. یہ دنیا از نو ون ٹو ڈیسائیڈ اٹ. دنیا ایکسپوز ہو چکی ہے. ویسے تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان بڑی ایک جو ہے وہ دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے سوچ سمجھ کے اقدامات اٹھا رہے ہیں, لیکن عوام یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے سویلینز پہ حملہ ہوا ہے, ہماری مسجدوں پہ حملہ ہوا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تو ہم بھرپور اٹیک کیوں نہیں کر رہے؟ ہم دفاعی پالیسی کب تک اختیار کر کے رکھیں گے؟ بہن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اندر سے میرا دل بھی یہی کہہ رہا ہے. رات کو, دن کو, شام کو جب کوئی فوجیوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے میں بھی یہی کوڑتا رہتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی ہم لوگ ایسی بے وقوفی نہ کریں کہ ہم لوگ جذبات میں آ کے ابھی کوئی اس طرح کا چند چاڑ دیں کہ وہ آگے سے ناکامی کا سامنا ہو. تو میرا خیال ہے ہمارا آرمی, نیوی اور ایئر فورس کا جو چیف ہے ہی نوز بیٹر دین یو اینڈ می کہ کب اٹیک کرنا ہے, اور بے شک وہ اپنا ٹائم لے. بس میں انہیں یہی کہتا ہوں تینوں چیف صاحبان کو کہ قوم کا سر فخر سے بلند کریں اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس بار بہن نہ آپ اینکر پرسن ہے کسی میڈیا گروپ کی, نہ میں چیئرمین ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کا. ہم سب سپاہی ہیں اپنی فوج کے. اس وقت ہم بھول گئے ہمارے کیا اختلاف تھے, ہم بھول گئے فارم 47 فارم 45 کو, ہم بھول گئے کہ کن چبل لوگوں کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھایا گیا تھا. ہم سب بھول گئے. ہم ابھی اس وقت اپنی قوم کے لیے یہ سبز ہلالی پرچم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک ہمارا ملک سرخرو نہیں ہوگا ہم باقی کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کریں گے. اچھا, اس بار میں اپنے عوام کے لیے میسج نہیں چاہتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کریں, حکومت, عوام اور ہماری افواج. لیکن انڈین میڈیا میں بھی بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو اب گودی میڈیا کی جو وہ ایک کہانی ہے من گھڑت اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو آپ انڈین عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں میں انڈین عوام جی میرا میسج دلتس اور شودرز حضرات کے لیے ہے جو مظلوم قومیں ہیں, جن کی عورتوں کو وہ ریپ کرتے ہیں وہاں کے برہمنز اور کہتے ہیں کہ تم پوتر ہو گئی ہو, اور وہ دلت اور شودرز جن کے جسم پہ ٹیٹوز بنا دیے جاتے ہیں کہ یہ دور سے آئے تو پہچان لیا جائے, لہٰذا اس سے کوئی ہاتھ بھی جا کے نہ ملائے. وہ دلت اور شودرز جن کو اپنے مندروں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا, وہ اچھوت قسم کی کاسٹ جس کو کہا جاتا ہے, وہ دلت اور شودرز جن کے ساتھ ساری زندگی زیادتیاں ہوئی گئی ہیں, ان کے ساتھ نہ سرکاری کوٹا دیا گیا, نہ نوکریاں دی گئیں, نہ پارلیمان میں وہ مرتبہ مقام دیا گیا. میں ان تمام دلت شودر سے کہتا ہوں کہ اسلام ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جس طریقے سے ماضی میں طارق بن زیاد ایک مائنورٹی کے حق میں نکلا تھا, نان مسلم مائنورٹی کے لیے, پاکستان کا مسلمان ہندوستان کے نان مسلم مائنورٹی دلت اور شودرز کے لیے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کرے گا آپ کی آزادی اور آپ کی خود مختاری کے لیے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنے مندروں میں جائیں گے, عبادت کریں گے, جو مرضی کریں گے, اس پہ مسلمان باہر کھڑے ہو کے اس پہ پہرا دیں گے. لیکن یہ جو ہندوتوا والے ہیں ان کے جعلی بھگوان تو ہم توڑیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو تو ان کی اوقات یاد دلائیں گے ہم لوگ, ان کو تو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دہشت گرد جو ہے نا, دہشت گرد, یہ جو ایک سیمنٹ کی بوری سے اٹھا کے 500 بھگوان بناتے ہیں اور آ کے ہمیں دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اٹیک کر دیں گے, ان کا تو ہم بندوبست کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کے لیے نو مرسی ہے. تو یہی میرا میسج ہے بہن. بہت شکریہ. اب جنگ لگی ہو, کوئی خیر سگالی کا پیغام تو میں دے نہیں سکتا. نہیں, بہت شکریہ, بہت اچھا میسج ہے آپ کا. شہیر سالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل بات یہاں پہ انسانیت کی تو ہے, لیکن
ہم پاکستانی بھرپور طور پہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ اس جنگ کو, اس مدعے کو جہاں مودی سرکار لے کے جانا چاہتی ہے وہاں تک بات نہیں پہنچے گی, اور اس جانب بھی انسان ہے, اس جانب بھی انسان ہے, اس جانب بھی مذاہب خدا کے ہیں, اور اس جانب بھی بات جو ہے وہ آپ جتنی مرضی بڑھانا چاہیں, انشاءاللہ پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام اس کو ایک بڑے اچھے نتیجے تک لے کے جائیں گے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.